शहबाज शरीफ का जो मामला है वो ये है कि देखिए, जब नवाज शरीफ साहब ने और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए और उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो वफाक ने ये तय किया था कि वो उतनी अमाउंट, जिस अमाउंट का उनको सज़ा हुई थी यानी 7 अरब रुपए, उतने का एक श्योरिटी बॉन्ड देंगे और उसके बाद वो बाहर जाएंगे। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। अब जबकि साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है, बल्कि जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो रिपोर्ट्स उनकी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की जो सेहत का जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था और वो जो यहाँ से निकले हैं वो बाकायदा एक फ्रॉड के ज़रिए यहाँ से निकले। और उसके बाद 2 दफ़ा पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि वो इन टच होंगे शरीफ फैमिली के साथ और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको रखा जाएगा पाकिस्तान की एम्बेसी के डॉक्टर्स के साथ और वो उसको एवेल्यूएट करेंगे। 2 दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसी ने राब्ता किया शरीफ फैमिली से, दोनों दफ़ा उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। ये तमाम सूरत हाल इस बात की मतकाजी है और इस बात का इजहार करती है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे हैं वो उनके सामने रखें, या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएँ, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है और उसके साथ जो सज़ा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। तो ये अहम फैसला जो है आज वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है कि शहबाज शरीफ को की जो एफिडेविट है उसके ऊपर प्रोसीड करने के लिए हम लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। कोविड के ऊपर असद उमर साहब ने और डॉक्टर फैसल साहब ने ब्रीफिंग दी है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगरचे पाकिस्तान में कोविड की शरह दुगनी हो गई है और यूं लग रहा है कि ये जो वेव है दोबारा पाकिस्तान में भी कोविड की शुरू होगी, लेकिन इस बार ये हमारा रिजॉल्व है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। लिहाजा जो स्कूल्स के बारे में या बाकियों के बारे में कोई गलतफहमी है कि उनको बंद किया जाएगा, हमने ये फैसला किया है कि अब इसको हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती और अब पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जो ज़बरदस्त हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन, देखिए हमने यहाँ पे तकरीबन $2 बिलियन की वैक्सीनेशन लोगों को मुफ्त लगी है और वो पाकिस्तान का जो एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है कोरोना से निपटने की, और उसी के मद्देनज़र हमने ये फैसला किया है कि अब यहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होगी। सूरत हाल को हम मॉनिटर करेंगे और इसके साथ साथ अपील हमने तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं और बाकी स्कूल्स हैं, उनमें हम ये गुजारिश करते हैं कि मास्क जो है वो पहने और तमाम जगहों के ऊपर मास्क जो है वो वापस आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा लॉकडाउन जो है उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होगी। एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट जो हमारा चल ही रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो 15 अप्रैल को
الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے۔ کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے۔ آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوت التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے۔ یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا، اس کے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن اکاؤنٹ سکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ سکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں۔ پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لیکریٹو بزنس ہے، اور CDA اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنانس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں وہ اس اسکیم کا جائزہ لیں جہاں پہ ہم غیر ملکی شہریوں کو بھی پاکستان میں پراپرٹی خریدنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو قانونی حق دے سکیں کہ وہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ لے سکیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ابھی اور باقی تمام ممالک میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں۔ پاکستان میں بھی جو اس طرح کی جو سکیمز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اور وہ لانے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، خصوصاً جیسے ریلیجس ٹورزم ہے۔ ہمارے کرتارپور کا جب ہم نے یہ افتتاح کیا اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے وزٹس کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے یا ہوٹل بنانا چاہتا ہے یا اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ، غیر ملکی لوگ بھی اگر اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں ضرور ڈالیں، اور یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور پراپرٹیز خرید سکیں گے، اور اس منصوبے کو پورا تحفظ حاصل ہوگا CDA کے لاز کا، قوانین کا، اور یہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی جو شک و شبہ ہے، جیسے ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی ریکارڈ چینج کر لیتا ہے، اس قسم کے تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیز کو ان پروجیکٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مالی سال 2021 اور 22 کے جو CDA کا بجٹ ہے اس کے تخمینوں کی منظوری دی گئی ہے، اور جو نظر ثانی شدہ بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ چیئرمین CDA نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ 2017-18 میں CDA نے 53,817 اسکوائر یارڈ زمین بیچی، جس سے صرف 12.9 ارب روپے محصولات حاصل ہوئے۔ یعنی 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 53,817 جو گز زمین ہے، اسکوائر یارڈ زمین، وہ CDA نے بیچی اور 12.9 ارب روپے اس سے حاصل ہوئے۔ 2021 میں CDA نے 46,783 اسکوائر یارڈ زمین بیچی ہے اور اس سے 31.1 ارب روپے حاصل کیے، یعنی زمین جو ہے وہ بھی کم بیچی ہے، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ تقریباً دگنے ہیں 2017-18 سے۔
وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ رضا عباس شاہ کے کانٹریکٹ میں 2 سال انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں. لا منسٹری کا اس میں ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے. کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر مالی سال 2020-21 کے چوتھے کوارٹر کے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی منظوری دی ہے. اس منظوری سے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ 3 ایک ساتھ میں صارفین کو دی جائے گی. یہ تقریباً ₹1 فی یونٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں ایڈجسٹ ہوگا صارفین کے اکاؤنٹ میں. تو جو بجلی ہے جہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی, آج کی خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ₹1 جو ہے وہ 3 مہینوں میں صارفین کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. کابینہ نے FBR کی سفارش پر سابقہ وفاقی اور صوبائی علاقہ جات میں نان کسٹم گاڑیوں کی ریگولیشن کی منظوری مؤخر کر دی ہے. کہ ہم نے 2023 تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو نان کسٹم پیڈ جو چل رہی ہیں اور 2023 تک کنٹینیو کریں گی, تو 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی. جو بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہے. نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز میں ڈاکٹر لیاقت مسیح کیسر کی بطور ممبر تعیناتی کی گئی ہے. ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے, اور اس کے جو 6 حصے ہیں یہ 2016 سے بعد, اور یہ 6 سال لگے اس کو لانے میں, اور اس میں بہت کام ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک انوویشن بیسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا کام مزید آگے بڑھے گا. اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ فار نارکوٹکس کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ادارہ جاتی اصلاحات کے 22 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس تھا اس کی توثیق کی گئی ہے, اور الیکٹرانک جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا. نجکاری کے جو 31 دسمبر 2021 کو منصوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اس کا منظوری دی گئی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گدو اور ماری, گدو اور یہ جو دوسرا ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی جو کنٹینیو رہے گی, جو ہماری پرائیویٹائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے گڈو پلانٹ کا یہ کنٹینیو کرے گا, اور اس کا کہا یہ گیا ہے کہ جلد از جلد اس کو گڈو اور نندی پور جو پلانٹس ہیں ان دونوں کے پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس پوزیشن میں مکمل کیا جائے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. سمبڑیال کھاریاں موٹر وے پروجیکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے, اور وزیراعظم صاحب نے جو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو جو ہے آغاز کیا جائے, اور اگلے ہفتے اس کی جو میٹنگ ہے اس کو رکھا گیا, اور ہمیں امید ہے کہ یہ موٹر وے ساری جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. ایک طرف یوریا کے اوپر جو 50,000 میٹرک ٹن جو کھاد کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے چائنا سے امپورٹ کرنے کے لیے, اور چائنیز IPPs کو جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ دے دیا گیا ہے. 100 بلین روپیز جو ہے اس کا ایک اوور آل جو ہے وہ دن ہوگا, اور IPPs کے ساتھ جو چائنیز IPPs کے ساتھ جو جھگڑا تھا یا جو تنازع چل رہا تھا یا جو ڈفرینس آف اوپینین چل رہا تھا وہ ریزالو ہو گیا. یہ